अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात होते हैं जो याद रखे जाने के काबिल हैं। अगर मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की फ़हरिस्त तैयार करें तो बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी। काश्तकारों के वाक़यात और नौयत के होते हैं, ताजरों के वाक़यात और नौयत के होते हैं, मुलाज़मीन के वाक़यात और नौयत के होते हैं, हुक्मरानों के वाक़यात। मुमकिन है एक आदमी की ज़िंदगी में वो वाक़यात का गुज़र ही न हो जो दूसरे के हम मुसलसल आ रहे हो। हुक्मरानों को पता कोई नहीं होता कि काश्तकारी कैसे की जाती है, काश्तकारों को पता कोई नहीं सुदर मंडी का निज़ाम कैसे चलता है, अलाइड अस्पताल के मरीज़ के जो मसाइल हैं वो पता ही कोई नहीं जो पहलवान अखाड़े में कुश्ती कर रहा है। तो हर आदमी के मसाइल होते हैं लेकिन वेरी करते हैं। लेकिन दो वाक़यात या दो मसाइल, दो वाक़यात कह सकते, दो बेशुमार वाक़यात होते हैं। दो वाक़यात ऐसे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्तरक होते हैं। वो काश्तकार है, वो ताजिर है, वो मुलाजिम है, वो हुक्मरान है, वो खाना बदोश है, वो खरब कोई भी है। दो वाक़यात हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। वो कौन से वाक़यात हैं? वो वाक़यात एक इंसान का दुनिया में आना और एक इंसान का दुनिया से चले जाना। इन दो वाक़यात से दुनिया का कोई इंसान बरी व ज़िम्मा नहीं है कि मैं दुनिया में नहीं आया। तो ये हर नौयत का आदमी आ जाता है। फिर कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या नहीं होगा कि मैं दुनिया से नहीं जाऊँगा। अच्छा, जब दुनिया में ना आए, ये वाक़या ना हो तो कोई वाक़यात नहीं होते। एक आदमी का नाम, लिबास, शक्ल, एजुकेशन, करैक्टर, स्टेटस, ये सारे क्यों होते हैं कि वो पैदा हुआ। सारे वाक़यात का आगाज़ तब होता है जब एक आदमी के ऊपर ये वाक़या रूनुमा होता है कि वो पैदा हो गया। फिर वाक़यात की एक चेन है, एक तसलसल है, एक बरखा रुत बारिश है, एक पैदर पे कतरे हैं, एक मुसलसल फ्लो है जो आते रहते हैं, वाक़यात आते रहते हैं। फिर आदमी की ज़िंदगी के ऊपर सैकड़ों हज़ारों वाक़े। फिर जब दूसरा वाक़या जब रूनुमा होता है कि आदमी फौत हो जाता है तो भी वाक़यात की सारी बहाव रुक जाता है। तो वाक़यात का आना होना तब है जब ये दो वाक़यात हों, आदमी का आना, आदमी का जाना। इन दो वाक़यात के दरमियान वाली ज़िंदगी में एक वाक़यात का जहान आबाद होता है। तो ये दो वाक़यात इंसानी ज़िंदगी में बड़े अहम वाक़यात हैं। लेकिन अजीब बात है कि इन दोनों वाक़यात जिस पे मुरतब होते हैं उससे पूछा ही नहीं जाता। आप जितने तशरीफ़ फरमाए, आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कोई ज़माना, वक्त, कोई तारीख़, कोई ख़ित्ता, कोई कबीला, कोई जिन्स आपसे पूछा गया था कि आप जो पैदा होना चाहते हैं किस तारीख़ को, किस महीने को, किस ज़मीन के ख़ित्ते में, किस कबीले में, तो आप कहेंगे नहीं, हमसे कोई पूछा नहीं गया। और जो दूसरा वाक़या होता है किसी से पूछा जाए, अगर ये मुमकिन हो, ये तो चलो मैं सवाल कर सकता हूँ, आप और मैं जवाब दे सकते हैं। कब्रिस्तान के किसी इंसान को ज़िंदा किया जाए और उसे पूछा जाए कि जब आप फौत हुए थे तो आपसे मलकुल मौत ने पूछा था कि आप कब फौत होना चाहते हैं, कहाँ फौत होना चाहते हैं, कैसे फौत होना चाहते हैं, तो कोई नहीं पूछा गया। तो ये दोनों वाक़यात ऐसे हैं जिस पे रूनुमा होते हैं, उससे पूछा नहीं जाता। ज़ौक़ का एक शेर है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। हम क्यों आए? हयात लेके आ गई। हम क्यों चले गए? क़ज़ा लेके चली गई। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। अपनी खुशी से आए, ना अपनी खुशी चले। ना आने में कोई खुशी है, ना जाने में। गालिब का एक शेर है, रो में है रक्श उमर, कहाँ देखिए थमे, नए बाग हाथ पे है, न पाहे रकाब में। घोड़े के ऊपर बैठने वाले सवार की हिफाजत इसमें होती है कि लगामें उसके हाथ में हो और पाँव उसके रकाब में हो, जो घोड़े के दाएं बाएं जंजीर लटक जिसमें पाँव रखता है। अगर पाँव रकाब में ना हो, हाथ में लगामें ना हो, तो सवार के कोई एतबार नहीं होता कि सवारी कहाँ गिरा दे। इकबाल गालिब कहते हैं, रो में है रक्श उमर, ज़िंदगी का घोड़ा दौड़ रहा है, रो में है रक्श उमर, कहाँ देखिए हमें, कोई पता नहीं कहाँ रुक जाए। नए बाग हाथ पे है, न पाहे रकाब में। ना हमारे हाथ में घोड़े की लगामें हैं कि रोक सकें, ना हमारे पाँव रकाब में है कि हिफाजती इंतज़ाम कर सके, तो चले जाते हैं। तो ये दो वाक़यात ऐसे हैं जो तमाम वाक़यात की माँ हैं, जन्म हैं, बुनियाद बनते हैं। लेकिन अजीब बात कि दोनों वाक़यात में हम बेबस हैं, मजबूर माज़ हैं, कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। कुरान मजीद में एक आयत, 3 आयतों के अंदर इन दो वाक़यात का बयान है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़ा फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। ये इंसान के आने की, यानी आप मेडिकली कह लें, स्टेप वाइज कह लें, तदरीजन कह लें, सारी हिस्ट्री बयान कर दी गई। फिर हदीस पाक में आता है, अब बल्कि कुरान मजीद में आता है, फ़राई तुम मा तुमनून, तुम तो मियाँ बीवी मिलाप करते हो, आन तुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। उस पानी के कतरे से गुर्दे, जिगर, फेफड़े, बाल, खाल, वजूद, शाहकार, सलाहियतें, खसाइस ये तुम बनाते हो या हम बनाते हैं?
کسی لیبارٹری میں کسی کیمسٹ کو انسانی وہ سپرم کا وہ قطرہ دے دیں، کیا اس میں گردہ ہے، جگر ہے، پھیپھڑا ہے، بال ہے، کھال ہے، سماعت ہے، گویائی ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، اس میں کچھ ہے؟ تو کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ تو خالق کائنات اپنی تخلیق کے شاہکار کو اپنی شان ربوبیت کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پانی کے قطرے سے خون اور ہڈیاں اور جلد اور آنکھیں اور بینائی عصمت، تو کون کرتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ پھر حدیث پاک میں وضاحت آتی ہے، جب 120 دن گزر جاتے ہیں تدریجاً، وہ پانی کا قطرہ پھر دم و خون بنتا ہے، پھر اس پر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بال کھال، پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے۔ جو بھی بیبی کسی رحم کے اندر پرورش پا رہا ہے، وہ ہرنی کے اندر ہے، وہ شیرنی کے اندر ہے، وہ لومڑی کے اندر ہے، وہ عورت کے اندر، جہاں بھی بیبی پا رہا ہے پرورش، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ جو ماں کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اذکر و نہ منثی، اس کو مذکر بنانا ہے مؤنث بنانا ہے؟ نہ زچے کو پتہ نہ بچے کو پتہ، آسمان کے خالق سے سوال ہو رہا ہے، یہ جو رحم مادر میں بچہ 120 دن کا ہو چکا ہے، اس کی جینڈر، اس کی جنس مذکر یا مؤنث؟ اذکر و نہ منثی، مذکر یا مؤنث؟ تو اللہ کہتا ہے مذکر تو کوئی مؤنث نہیں دے سکتا، اللہ کہتا ہے مؤنث تو کوئی مذکر نہیں دے سکتا۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں انسانوں کی جنس کا آغاز مؤنث سے کیا گیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس سے چاہے مؤنث دے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کے ہاں پہلی بچی پیدا ہو اس کو کہنا آمنہ کا لال تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، شادی کے بعد نسل نو کا آغاز جنم بچی کے روپ میں ہو، تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے اندر وہ معاشی دوڑ میں ایک شرک آ جاتا ہے کہ بچی کھانے والی ہے، بچہ، حالانکہ پریشانی کا موسٹلی باعث بچے ہی بنتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو بچی کی پیدائش پر بوجھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے کہ کمانے والا نہیں آیا، کھانے والا آ گیا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جس سے چاہوں مؤنث دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس سے چاہوں مذکر دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس سے چاہوں جڑواں دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جس سے چاہوں بانجھ رکھوں۔ تو یہ ماں کے رحم میں فرشتہ آ کے اللہ سے پوچھتا ہے اللہ مذکر یا مؤنث؟ اللہ مذکر کہتا ہے تو مؤنث کوئی نہیں، اللہ مؤنث کہتا ہے تو مذکر کوئی نہیں۔ یہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ بعد میں ضمیر نہ بیچو، غیرت نہ بیچو، حیا نہ بیچو، وقار نہ بیچو، ایمان نہ بیچو، یقین نہ بیچو، بیٹے بیٹیوں کا فیصلہ اللہ کر دیا کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس جا کے سرمایہ ضائع کرنا، جی حضوری کرنا، عزت نیلام کرنا، آبرو نیلام کرنا، تکریم انسانیت نیلام کرنا، یقین نیلام کرنا، کائنات میں بچوں کے فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا، آسمان کے خالق ایک مضبوط میکنزم ہے۔ اور یہ راز کی باتیں آمنہ کے لال نے ہمیں کیوں بتلائیں؟ اس لیے بتلائیں کہ کل کلام مذہبی اداکار، مذہبی فنکار تم سے بچے بچیوں کے عوض اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے تمہارا عقیدہ گروی نہ رکھ دیں، اس لیے یہ راز کی باتیں بتا دیں کہ ماں کے پیٹ میں اتنے وقفے کے بعد ایک فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے اذکر و نہ منثی، اس وقت کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا کسی کو اپنا ایمان، اپنا سرمایہ، اپنی غیرت، اپنا آبرو نہ دو، اس لیے کہ بیٹے بیٹیاں اللہ طے کرتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن مجید میں 3 دفعہ یشاء، یہب لمن یشاء، یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء ذکور، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء، یشاء 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 کی تکرار ہے، جسے میں چاہوں، جسے میں چاہوں۔ یہ یشاء کی تکرار اس لیے تاکہ ہمارے عقیدے پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ بیٹے بیٹیوں کی پیدائش کے تعین کے حوالے سے دعا ایک الگ چیز ہے، وہ کرواؤ، لیکن فیصلہ، ڈیسیژن پاور، فائنل ڈیسیژن، قوت فیصلہ، قول فیصل وہ ہوگا جو اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، بیٹا دو تو بیٹی کوئی نہیں، بیٹی دو تو بیٹا کوئی نہیں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اسوی نم غیر اسوی، اللہ اس کو برابر پیدا کرنا ہے، اس میں نقص رکھنا ہے، آنکھ میں بھینگا پن، زبان میں لکنت، کان میں سماعت میں کمزوری، ہاتھوں میں ٹیڑھا پن، گردے، یہ جو انسانوں کے جسم میں کرو آ جاتے ہیں، یہ رکھنا ہے یا سلامت دینا ہے؟ تو آسمان کا خالق کہتا ہے سبھی تو خانہ بدوشوں کے ہاں جہاں ضروریات زندگی بھی نہیں ہوتی، بیماریوں کے ہاں ماجگاہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں ساری خرافت ہوتی ہیں، لیکن بچے سلامت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آسمان کا خالق کہتا ہے غیر و سوی، نقص رکھو، تو شاہ فیصل سعودی فرمروا اس کا بیٹا گونگا پیدا ہو گیا، اور اس عمر بھر دنیا بھر کے طبیبوں کو درخواست کرتا رہا میرے بچے کی کوئی گویائی، چونکہ عرب تو عرب ہوتے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم عجم و بول نہیں سکتے، اور اس کا بیٹا خود عجم، اور عجم بھی ایسا عجم ہوا کہ اپنا نام نہیں بتا سکتا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو ہماری زبان پہ تانا زن ہوتے ہیں، عجم گنگے کو کہتے ہیں، عرب بولنے والے کو کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی عجم۔
اور اس کے گھر میں اجمیوں کا بھی باپ پیدا ہو گیا، پوری عمر گنگا رہا اور دنیا کے انسانوں کی طرح نیشنلٹی دوں گا، محل دوں گا، حدود حرم میں رہائش دوں گا، کوئی کوشش کرو لیکن ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو سوزن تدبیر گو ساری عمر سیتی رہے۔ آسمان کا خالق ماں کے رحم میں نقص کا طے کر دے اور انسانی تدبیر نے اس نقص کو دور کر دے تو پھر رب تو ان کو مانو جو قوت فیصلہ کے آگے بھی قوت چلا دیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے یقین کی پختگی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، سرمایہ کے تحفظ کے لیے، آبرو کی بقا کے لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ آسمان کا خالق پھر فرشتہ آ کے پوچھتا ہے تیسری دفعہ، مخلقم غیر مخلق، زندہ باہر نکالوں یا مار کے باہر نکالوں؟ کتنے بچے ہوتے ہیں جو ایک سانس لیے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جنازے کے احکام نہیں لگتے کہ لو بچہ پیدا ہو گیا، سانس لیا کوئی نہیں، اب اس کو گوشت کا لوتھڑا تھا دفن کر دو، ایک سانس لیا رویا چیخا چلایا تو پھر اس کے اوپر سارے احکام جو تدفین کے ہیں، غسل کے ہیں، سارے طے کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی فیصلہ اللہ ہی کر دیا کرتا ہے ماں کے رحم میں۔ پھر چوتھا فرشتہ کے پوچھتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کے رزق کتنا ہے، تو رزق اور عمر بھی طے ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں صفت ربوبیت کی کمزوری کی بنا پر سارے چور دروازے کھول جاتے ہیں، تاجروں میں جو چور دروازے ہیں، ملازموں میں چور دروازے ہیں، رشوت کے نام پہ جو چور دروازے ہیں، ان سارے چور دروازوں کی بنیادی جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں۔ ماں کے رحم میں ابھی اس نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں تو پیشانی پہ، بخاری کی روایت ہے، پیشانی پہ لکھ دی جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کے ماہ و سال اتنے ہوں گے۔ وقت کی تقسیم کا حساس سے حساس پیمانہ وہ سیکنڈ ہے، وہ مائکرو سیکنڈ ہے، اور آنے والے زمانے میں ممکن ہے مائکرو سیکنڈ سے بھی زیادہ کوئی حساس پیمانہ آ جائے، وہ ساری تفصیلات پیشانی پہ لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے کہ لو بچہ پیدا ہو گیا، اتنے کڑی نگرانیوں کے بعد۔ پھر پیدا ہونے کے بعد پھر اس کا استقبال کیسے کرو؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے اذان دو، حالانکہ اس وقت بچے کا شعور تو بیدار نہیں ہوتا، لا شعور بھی بیدار نہیں ہوتا، لیکن حدیث میں آتا ہے اذان دو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اذان کے لیے کسی اہل نظر کا انتخاب کیا کرو، چونکہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور جو اقبال کہتے ہیں نا یقین والوں کا، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر اور میرا سینہ شک ہو گیا۔ مواحد کا اللہ کی ذات سے لبریز ہو کر اللہ اکبر کہنے کے بعد فریق مخالف کے دل کی ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے اذان دلوانے کے لیے کسی اہل نظر، اہل دل، اہل اللہ کا انتخاب کیا کرو کہ یہ آ کے اذان دے، چونکہ اذان اور تکبیر پہلی مانوی گھٹی ہیں، اور اسی گھٹی کے سارے عمر بھر اس نے سینہ کھڑا کر کے شیطان کے سامنے نبرد آزما ہونا ہے، اس نے میدان جنگ میں اترنا ہے، اور یہ گھٹی اس کو کل کلان شیطان کے مقابلے میں پوری قد و قامت عطا کرے گی۔ اور اگر گھٹی کسی کمزور سے کوئی دائی نظر آ گئی، کوئی نرس نظر آ گیا، کوئی گزرتا نظر آ گیا، تو یہ بچے کو ناقص بیج دل کی زمین پہ ڈال دیا گیا۔ گو بیج اصل تھا لیکن بولنے والے کی کمی کی وجہ سے وہ ناقص ہو گیا۔ پھر حدیث پاک میں تو اس کو گھٹی دو، گھٹی کون سی؟ مادی گھٹی دو اس کو۔ امام غزالی کہتے ہیں ہمارے ہاں جب بچے کی امید لگ جاتی تو 6 مہینے پہلے ہم مادی گھٹی کی تلاش میں سرگرم عمل اور مصروف گشت رہتے تھے کہ دودھ لیا یا شہد لیا یا زمزم لیا، اور اہل نظر سے ہم پھونک مروایا کرتے تھے۔ کسی بستی میں مجاہد نظر آیا، کسی بستی میں شب بیدار نظر آیا، کسی بستی میں ذاکر نظر آیا، کسی بستی میں تزکیہ نفس نظر آیا، کسی بستی میں شیخ الحدیث نظر آیا، تو ہم ان کی صفات کا گلدستہ بنا کر پھونک مروا کے بچے کو گھٹی دیا کرتے تھے۔ گھٹی اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے بچے کی تربیت میں، تزکیہ نفس میں، تعمیر ذات میں، تشکیل کائنات میں، گھٹی کہ صحابہ باقاعدہ گھٹی دلوانے کے لیے اپنے نونہالوں کو آمنہ کے لال کی گود میں لا کے رکھا کرتے تھے، اور حضور نے کبھی نہیں ڈانٹا کہ یہ کیا غیر ضروری کام کے لیے آ گئی، یہ کوئی کام ہے کوئی دے لو۔ اللہ کے نبی بھی پھر لو آپ سے اپنا وہ چباتے تھے، دوسری کھجور یا چھوارا یا لعاب ڈالتے تھے یا شہد ڈالتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اس راز کی بات سے واقف تھے کہ یہ جو گھٹی دی جا رہی ہے پہلی خارجی غذا یہ مادی گھٹی ہوتی ہے، پہلے خارجی بول یہ مانوی گھٹی ہوتی ہے، تو اس کو مادی، اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کہا کرتا ہوں سیدنا حسن کو گھٹی آمنہ کے لال نے دی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری کو، اور سیدنا حسین کو گھٹی سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے دی۔ تو ان گھٹیوں کا بعد میں جب کبھی چھوٹے بچے اپنے بچپنے کی شوخیوں میں آ کر لڑ پڑتے ہیں، دست و گریباں ہو جاتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ نے شکایت کی کہ آغاز لڑائی کا ہمیشہ حسین کرتا ہے، حسن ہمیشہ بڑا ہو کر مضبوط ہو کر ہیلدی ہو کر دفاع میں چلے جاتے ہیں، ڈیفینسو پوزیشن، اور حسین ہمیشہ آفینسو میں آتا ہے، حسین حملہ آور ہوتا ہے،
اور حسن ڈیفینسو، حسن ہمیشہ ٹالریٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، رواداری کا کہہ لیتے، اور وہ مار کھا کے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور حسین معاف نہیں کرتا. تو آپ نے ایک کو دائیں ران پہ بٹھایا، حسن کو، حسین کو بائیں ران پہ بٹھایا، ایک کے لبوں پہ بوسہ دیا، ایک کے گردن بوسہ. فرمایا فاطمہ میں کیا کروں؟ حسین میں گھٹی علی کی، علی معافی نہیں کرتا. حسن میں گھٹی محمد کی، اور محمد حت المقدور صلح پسند ہے، روادار. علی کا نام حیدر ہے نا، حیدر کہتے ہیں اٹیکنگ لائن کو، یعنی شیر کے کئی پوز ہوتے ہیں نا، سویا ہوا شیر، کھڑا ہوا شیر، کھانے والا شیر، بھاگنا، اس کے کئی پوز ہیں. ایک شیر ہے جب وہ پنجے اٹھا کے منہ کھول کے پوری طاقت کے ساتھ فریق مخالف پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو، اس کو عربی میں حیدر کہتے ہیں. فرمایا فاطمہ کیا کروں؟ اس کے اندر حیدر ہے، اس کے اندر محمد ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ گھٹیوں کا، اللہ کا شکر ہمیں تو ہم درد کی گھٹیاں مل جاتی ہیں، ہمارا کام چل جاتا ہے. اس لیے وہ جو گھٹی ہم نے ڈال دی اس کا اثرات یہ ہوتی ہے کہ بچے آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، ہاتھ بھی دکھاتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو والدین بچپن میں بچے کی آمد کا طریقہ مسنون اختیار نہیں کرتے، ان کو بڑھاپے میں اولاد سے خیرات مانگنی چاہیے، حق نہیں مانگنا چاہیے. سارا دن مزدوری کرنے والا شام کو کس طرح مزدور نچڑا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، ہڈیاں پچکی ہوتی ہیں، لیکن دینے والے کا شام کو چہرہ دیکھیں، جو میاں صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، اس کے چہرے پہ گراوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ نچڑ کر پورے تر و تازہ کھڑا ہوتا ہے چونکہ اس نے سارے دن محنت کی ہے. تو جو مزدوری کرتا ہے پہلے حق ادا کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، پھر حق مانگنے کا حقدار ہوتا ہے. جو والدین بچپن میں بچے کی آمد پر اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، ان والدین کو بچپن بڑھاپے میں شیر ہو کے اپنا حق مانگنا چاہیے. لیکن جنہوں نے بچپن برباد کیا، ان کو فقیروں کی طرح خیرات مانگ، جو مل جائے ٹھیک، جو دے وہ بھلا، جو نہ دے. اس لیے اچھا پھر جب بچے کو گھٹی دے چکو، پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، چار کام کرو. سب سے پہلے کہ جب بچہ بولنے لگے تو ماما ڈیڈی ہیئر نوز ایٹ وغیرہ کہنے کے بجائے اس کی زبان پہ صداقتوں کا امین، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا مجموعہ کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ رکھو. بچے کی زبان پہ جب اس کا لکنت سے آغاز ہو، اس کے ہونٹ اور ہارمونیم چل جائے اور وہ آبا تا کرنے لگے، تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ سب سے قیمتی بول رکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر جب بچے کی میموری بحال ہو جائے، یاداشت، یہ صفحہ یہ بابا یہ اماں یہ تو پھر اس کو حدیث پاک میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، اس کو اللہ کے 99 نام یاد کرو. یہ 99 نام کیز ہیں، چابیاں ہیں کائنات کے خزانوں تک اپروچ کے لیے. اللہ کے نام، یہ جو اسماء حسنہ، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ کائنات کے خیروں کی چابیاں. تو بچے کو وہ کلید بردار بنا دو، لو بچہ تمہیں کائنات کے سارے خزانوں کی میں نے چابیاں عطا کر دی. پھر جب بچہ یاد کرنے کے بعد یہ ہو، تو پھر جب بچہ سمجھنے لگے تو پھر اس کو سورہ فرقان کی دوسری آیت سمجھاؤ. دوسری آیت یاد کرنے میں ہو تو کلمہ طیبہ، پہلے بولنے لگے تو کلمہ طیبہ، یاد کرنے لگے تو اللہ کے 99 نام، اور سمجھنے لگے تو اس کو سورہ فرقان کی دوسری آیت یاد کراؤ. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اب آپ ایمانداری سے کہتے ہیں، باپ بھی بیٹھے ہوں گے، کتنے والدین ہیں جنہوں نے آنے والے مہمان کا شرعی طریقے سے استقبال کیا. اب آپ خود سوچیں کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو جی میں کیسا ملال رکھنا. ہم نے ان کے بچپنے کو برباد کر دیا لاڑ پیار میں. ان کو 1 2 3 یاد ہے، انکر ماما یاد، لیکن ان کو نہ کلمہ یاد ہے، نہ اللہ کے 99 نام یاد ہیں، نہ سورہ فرقان کی دوسری آیت یاد ہے. اور آپ میں سے کتنے والدین ایسے تشریف فرما ہوں گے جن کو پہلے دن ان باتوں کا پتہ چل رہا ہوگا، جبکہ وہ دادا نانا کے فیز میں داخل ہو چکے ہوں گے. تو ہمارے ہاں اتنا المیہ ہے علم کی کمی کا، پھر PhD، پوسٹ ڈاکٹر، فلاں، لیکن یہ نہیں پتہ. اس لیے کہتے ہیں نبی امی کا امت کا امی ہونا عیب کوئی نہیں، جاہل ہونا عیب ہے. امی ہونا کیا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ تربیت اولاد کا طریقہ کیا ہے، یہ امی ہے، لیکن اس کو الف با تا سا کا نہیں پتہ، یہ امی ہے، ان پڑھ ہے. تو اس لیے نبی امت کا امی ہونا عیب کوئی نہیں، جاہل ہونا عیب ہے کہ جس بچے نے، والدین نے بچے کی تربیت ہی نہیں کی مسنون طریقے سے، اس کی ویکسینیشن نہیں کی. اگر ایک بچے کو اللہ کے 99 نام یاد کرا دیا، سورہ فرقان کی دوسری آیت یاد کروا دی، کلمہ طیبہ یاد کروا دیا، گھٹی اس کو پاکیزہ، طاقت اور اجلی، مصفہ اور صفات کا مجموعہ دے دیا، اہل نظر سے اذان دلوا دی، تو بچے کی ویکسینیشن ہوگی، اس کو سارے وٹامن مل گئے. اب یہ کل کلاں کرو کہ زنا کے مقابلے میں، چوری کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں، یا شیطنت کے مقابلے میں، یا عیسائیت کے مقابلے
مقابلے میں، یہ یہودیت کے مقابلے میں نظریات کے جہان میں کھڑا ہو کر فائٹ کر سکے گا۔ اور اگر کمزور ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم دیہاتوں میں جب مکھن نکالتے ہیں تو مکھن کے بعد ایک اور چیز نکل آتی ہے جو بالکل وٹامن سے خالی، چھڑی کہتے ہیں اس کو دیہات کی زبان میں، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو جو والدین بچوں کی اسلامی تربیت سے ویلکم نہیں کرتے، گویا وہ اس کو نظریات کے جہان میں چھڑی کھلا کر بڑا طاقتور اور پھسپھسا قسم کا تیار کر دیتے ہیں کہ ہلکی سی ہوا چلی، لمبے بال ہے لمبے، چھوٹے بال ہے چھوٹے، لمبا قمیض ہے چھوٹے، جس قسم کا ہوا چلتی رہی، وہ جسٹ لائک بلیک بورڈ ہوتے ہیں، ان کی طاقت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ وہ جسٹ لائک کرو ہوتے ہیں جس کا طاقت، ہوا کوا اڑ رہا تھا نا، شاخ سے ہوا چلی تو کوا کو پریشر پڑا تو کوا اڑ گیا مشرق کی طرف۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہ ضروری کام ہے، تو مشرق سے ہوا چلی مغرب کی طرف، پھر ادھر منہ مڑ گئے، طاقت تو ہے نہیں کوے میں کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے، تو کہنے کہاں جا رہے ہو، کہ ادھر بھی ضروری ایک کام یاد آ گیا۔ پھر ہوا چلی جنوب سے تو شمال کو اڑ پڑا۔ اس نے کہا کبھی مشرق کو کہنے کہ فیملی ممبر اکیلا ہوں، کام کافی سارے ہیں، کیا کروں، اکیلا میں فیملی ممبر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہوتا ہے کرو سٹائل لائف، کرو سٹائل، یعنی جس بچے کو بچپن میں قرآن و سنت کے مطابق والدین نے استقبال نہیں کیا، اس کی زندگی یہ بلیک بورڈ کیا جس پہ ریاضی والا 1 2 لکھتا ہے، ڈرائنگ والا بلی کتے بناتا ہے، انگلش والا ABC لکھتا ہے، اردو والا پہاڑ لکھتا ہے، اس کی ذاتی سوچ کوئی نہیں، نقش کل حجر نہیں ہے، پتھر پہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے بچے کو بچپنوں میں تیار کرو۔ ماؤں کو رزق روزی کے چکر میں شریعت نے کیوں نہیں ڈالا؟ پہلی رات بیوی کے ہاتھ پہ حق مہر دینا یہ ایک ٹوکن ہے، یہ اس کی آبرو کا صلہ نہیں ہے۔ انسانی عورت کی عفت کا، آبرو کا جنت بھی صلہ نہیں ہو سکتی، یہ تو وہ گوہر نایاب ہے جس کا بدلہ، یہ جو عورت کو دیا جاتا ہے حق مہر، یہ اس کی عفت کا بدلہ نہیں ہوتا۔ عورت کی عفت تو کائنات میں قیمتی ترین چیز ہے، یہ ایک ٹوکن ہے، سمبولک ٹچ ہے، یہ ایک استعارہ ہے کہ یہ ہاتھ لینے والا ہے اور یہ دینے والا ہے، کیا بعد میں ہمیشہ یہ ہاتھ دیتا رہے گا اور یہ ہاتھ لیتا رہے گا۔ اس لیے کل کلاں لینے والا نہ بناؤ، اس کو دینے والا نہ بناؤ۔ اس لیے کیوں کہ عورت کے ذمہ ایک نسل نو دی گئی ہے، اس نے تربیت کرنی ہے۔ قسط میں مر جاتی ہے عورت اور ماں باپ اگر یہ تیاری کے پرار میں گزر جائیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں تو ہوئی ہے جیسے صحرا کے پودوں کو کبھی بادل برسا تو 2 4 چھینٹے مل گئے، ورنہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو نئی نسل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شرعی طریقے سے تربیت نہیں ہو پا رہی۔ تو جب بچہ ان پروسیس سے گزر کر اس کی ویکسینیشن ہو جائے گھوٹی کے ذریعے، اس کے روحانی ویکسینیشن ہو جائے کلمہ اور تکبیر کے ذریعے، پھر اس کو اچھے نام رکھ دیے جائیں، نام اچھے رکھے جائیں، چونکہ نام ایک برائی کے مقابلے میں دیوار چین بن جاتا ہے۔ تمہارا نام سعد رکھا ہے، پتہ ہے سعد کون تھا؟ تمہارا نام تمیم رکھا ہے، پتہ ہے تمیم کون تھا؟ تمہارا نام اکرمہ رکھا ہے، تمہیں پتہ ہے اکرمہ کون تھا؟ یعنی نام ایک ایسے رکھو جس کا پس منظر تو ہو نا، کہ کل کا نام بچہ جب برائی کرنے لگے تو کہ بیٹا نام اتنا خوبصورت اور کام یہ کر رہے ہو، تو یہ نام کا حوالہ اور نام کا پس منظر اس بچے کے آگے آ کے دیوار بن جاتا ہے۔ ہمیں اینٹیک اور یونیک نام رکھنے کا شوق ہے جن کا پس منظر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں ایک دوست کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، اس کے بیٹے کا نام ایمان تھا، تو اس نے کہا ایمان ہے، بیوی نے کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا مزہ آ گیا بھائی، بے ایمانوں کے گھر سے کھانا کھانا پڑا۔ اب مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے مجھے کھانا پڑ گیا، لیکن بے ایمانوں کے گھر سے کھانا کھا رہا تھا۔ اب یہ دیکھو نا جملہ دیکھو، ایمان ہے تو بیوی نے کہا اب بے ایمان ہو گئے نا، تو بے ایمانوں کے گھروں سے کھانا کھانا کتنا مشکل کام۔ اب یہ نام رکھنے کا شوق ہے، یعنی ایک منفرد نام ہوا، حالانکہ اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ۔ اللہ کے محبوب نام بدلا کر دے۔ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام تھا آسیہ، آسی عین الف صاد، آسی گنہگار۔ تو کہا عمر اس بیٹی کا کیا نام ہے؟ کہ آسیہ، کہ ہر وقت گنہگار کہنا یہ بچے کی شخصیت پہ کوئی پازیٹیو سائن ہوں گے، اچھے نتیجے ہوں گے۔ اس کا نام جمیلہ رکھو، نام میں وہ رکھو جس میں نام میں بھی ایک جاذبیت ہو، کشش ہو، شخصیت پہ ہر وقت آسی گنہگار ہے، یہ غلط نام ہے، بدل دو نام ان کے۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے والد اپنے بچے کی شکایت کی، تو حضرت عمر نے اس کے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ تمہارا باپ شکایت کرنے کے لیے آیا۔ تو اس نے کہا جی میرے تو ذمے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اولاد کے حقوق بھی ہیں اور والدین کے حقوق بھی ہیں؟ کیا والدین کے فرائض بھی ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کیا فرائض ہیں؟ کہ اچھی ماں عطا کرے تربیت کے لیے۔ کہ اس نے بازار سے خوبصورت لونڈی نظر آئی، اس کے نقوش اچھے تھے، فیچر خد و خال اچھے تھے، اس نے اپنی سیکس کی اور جنسی جذبے کی تسکین کی خاطر ایک لونڈی خرید لی تھی، اور اس لونڈی کی گود میں پرورش کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک لونڈی کی گود میں پرورش پائی ہے جہاں تربیت کا مجھے ایک جھٹکا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھ جھکا چکا تھا۔ چونکہ تربیت کے لیے اچھی گود کا انتخاب کرو، اپنے جذبوں کی تسکین کرنی ہے یا نسل نو کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اسلام نکاح کو عبادت کرا دیتا ہے تاکہ عبادت کا اور تزکیہ کا اور پاکیزگی کا تصور غالب رہے، جنسی جذبہ مغلوب رہے۔ ہمارے ہاں 2 عبادات ہیں جو جس میں شان عبادت دب جاتی ہے، اور دوسرے شوق اس میں ایک نکاح ہے اور ایک بزنس ہے۔
بزنس عین عبادت ہے، بلکہ عبادات کی بنیاد ہے بزنس۔ اور دوسری عبادت نکاح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سید فاطمہ کا انتقال ہوا۔ اب ہمارے ہاں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ کا انتقال ہوا 11 ہجری کو اللہ کے محبوب کے وصال کے 6 مہینے بعد، تو انہوں نے 7 دن کے بعد اگلی شادی کر لی۔ اب ہمارے ہاں کوئی کرتا تو کہتے ہیں ہلکا ہو گیا جو ہمارے یہاں بیچارہ اب 2 سال بعد بھی شادی کرے پاگل ہو گیا۔ ان کے نزدیک شادی جنسی جذبہ نہیں تھا، شادی دینی تکمیل کا ذریعہ تھا۔ ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک لیکچر دیا کہ اللہ کے محبوب کی ابھی غسل مبارک ہو رہا تھا تو کسی نے آواز دی انصار مدینہ کی خبر لو ثقیفہ بنو سعدہ میں، تو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر وہ غسل کا کام چھوڑ کر وہاں چلے گئے، کہنے کہ یہ کوئی بات کرنے کی تھی، غسل ضروری تھا یا خلافت؟ تو انہیں یہ نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں اس دور کے سیاستدانوں کو کہ جو حکومت پہ یوں پڑتے ہیں جس طرح مردار پہ کتے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ خلافت عین دین ہے۔ وہ جو وہاں تجہیز تکفین یا غسل سے نکل کر خلافت کی طرف آئے ہیں تو وہ ایک عبادت سے عبادت کی طرف آئے ہیں کہ اگر خلیفہ کا تعین کیا دنیاوی غرض ہے، کیا عہدے کی کشش ہے، یا خلافت؟ وزیر اعظم فوت ہوتا ہے پاکستان کا تو کیا اس کی تجہیز تکفین سے پہلے نئے وزیر اعظم طے کر دی جائے گا؟ صدر پاکستان فوت ہوتا ہے تو کیا اس کے تو لازم ہے دنیا سے رابطوں کے لیے ایک سپہ سالار کا یا ایک قید کا یا ایک امیر کا؟ تو جو لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ خلافت یا حکومت ہوس ہے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم ہوس کی بنیاد پہ نہیں ہے، دین کے اہم تقاضے کی تکمیل کے لیے۔ تو مجھے کو کہنے لگا جی کہ یہ کوئی تک بنتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا بھی تدفین نہیں ہوئی، غسل نہیں ہوا، تدفین نہیں ہوئی، تکفین نہیں ہوئی، اور وہ سب کچھ کو چھوڑ کر وہ چلے آئے وہاں خلافت کے مسئلے کے لیے۔ تو اب میں بٹھا دوں بابا کو، میں اگر ہوتا ادھر کرسی بٹھا دوں۔ اچھا وہ اتنا پریشان نہیں جس سمجھانے والوں کی برکت سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنا پریشان وہ نہیں کر جب سمجھانے والوں کی وہ جو ذوق رہنمائی ہوتی ہے وہ پریشانی کر جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں نکاح دب گیا تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ اب آپ کے ہاں جو ہو چکی ہیں اسی کو گزارا کرنا، یہ نہیں کہ میرے اس بنیاد بنا کر پھر چل پڑنا اور شام کو میرے گھر فون آنا شروع ہو جائیں جی کہ وہ آ کے اچھی ماؤں کے انتخاب کے لیے چل پڑیں، یہ نا، کیونکہ ایسی سنت کے لیے آپ لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ڈجکوٹ میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو گیا، وہ اس گھر سے میں کھانا کہ وہ گھر سے کھانا ہی میرے چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ میں ڈجکوٹ میں لیکچر دیا کرتا تھا تو میں نے غلطی سے ایسی اب امت تو ایسی سنتوں کے لیے تو 100% تیار بیٹھی ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے فرض سے پہلے اپنا کام نپٹا اچھی کو، تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے کوئی بات کی ہے تو وہ اچھی ماں کی تلاش کے لیے رانا صاحب چل پڑے، رانا صاحب تھے کوئی چل پڑے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں جیسی ہے اس کو اچھی بناؤ، اچھی کی تلاش میں چل پڑنا، میرا نام لے کر پھر میرے کھاتے میں نہ ڈال دینا۔ کو باب مسجد میں ویسے ہی پریشانی کرنے شروع ہو جائیں کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو، تو میں غلطی ایسا نہ کرنا، جو ہے اسی پہ گزارا کرو اور اس کو پالش کر کے بیوٹیفائی کر اچھا بناؤ، نہ کہ نئیوں کی تلاش میں میرے نام پہ نہ چل پڑنا۔ چلنا ویسے ہی آپ نے ہے لیکن یہ نہ ہو کہ میرے نام پہ رکھ دیں کہ جی پروفیسر صاحب نے کہا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ اچھا جب بچہ پیدا ہو جائے استقبال کرو، ہم نے استقبال کیا یا نہیں کیا یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں اپنے متعلق، میں سوچ سکتا ہوں اپنے متعلق، کوئی دوسرے کے متعلق تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پھر زندگی کا دوسرا جو اہم واقعہ ہے وہ ہے کسی کا الوداع، کوچ کر جانا، آنا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ پھر دوسرا واقعہ جو انسانی زندگی میں سب سے اہم ہوتا ہے آنا، پھر انسان کا چلے جانا۔ آنے کے بعد بقیہ واقعات کا فلو آغاز تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جانے کے بعد جتنے بھی قیدی اگر قید میں پڑا ہے وہاں فوت ہو گیا تو قید ختم، اسپتال میں مریض پڑا ہے تو بیڈ ختم، پہلوان کو بزنس مین ہے تو ہر چیز ختم۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد واقعات کی ساری چین ٹوٹ جاتی ہے، کیوں اب فوت ہو اب چھوڑ دو۔ اب الوداع کیسے کریں؟ یہ تو جو میں نے چند باتیں کی یہ تو ہے کہ آنے والے کا استقبال کیسے کریں۔ اگر ہم نے استقبال اچھا کر لیا تو مبارک ہو، اگر نہیں کر سکا تو اس پہ استغفار کریں، چونکہ نئی نسل کو ہم نے ویکسینیشن پراپر طور پر نہ کی، وہ فیشن پہ گر جاتی ہے، ڈیزائن پہ گر جاتی ہے، میچنگ پہ گر جاتی ہے، موسیقی پہ گر جاتی ہے، بد نظری پہ گر جاتی ہے، گوشت پوشت کے 5 فٹ کے وجود پہ گر جاتی ہے، 5 روپے پہ گر جاتی ہے۔ یہ جو گرتے ہیں اس کے ملٹی ریزنز ہیں، ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ والدین نے ولادت کے بعد وہ جو ضروریات تھی، مسائل تھے، اس کو پورا نہیں کیا تو نئی نسل بیچاری خزاں کے پتے کی طرح، جو ہواؤں کٹی پتنگ کی طرح جو اڑتی رہتی ہے، ڈولتی رہتی ہے اور اس کا کسی ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب دوسرا واقعہ رونما ہو تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب کوئی الوداع ہونے لگے، یہ استقبال والے الوداع تو ہونے،
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مہمان ہے اور وہ الوداع نہ ہو۔ جس آدمی نے گورنمنٹ جاب جس دن جوائن کی اس دن اس کو قدرت بتا دیتا ہے کہ ریٹائرمنٹ فلاں تاریخ کو ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ریٹائرمنٹ اچانک آ جاتی ہے 25 سال پہلے 20 سال پہلے۔ اگر وہ ریٹائرمنٹ پہ اچانک دھاڑ مار کر ہوتا ہے تو کہا یہ کوئی اچانک ہوا، یہ تو جس دن آپ نے جاب سائن کیا تھا اس دن ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی آپ کی آ گئی تھی 25 سال۔ اب رونے کا کیا تعلق ہے؟ امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ انبیاء سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو نبی نے کہا کہ اچانک آتے ہو کوئی بتا دیا کرو تاکہ آدمی تیاری کر لے آپ کے شیان نشان۔ اس نے کہا میں بتاتا تو ہوں لیکن لوگ میرے بتانے پہ غور نہیں کرتے۔ تو نبی کہنے لگے کیسے بتاتے ہو؟ کہنے لگے ہم ان کے جسم پہ پہلے میں مرنے والے ایک جسم، ہر آدمی کے جسم کی ایک فیملی ہوتی ہے، یہ آنکھ ناک کان دل گردے زبان دانت، یہ میرے جسم کی فیملی ہیں۔ میں اس کے جسم کی فیملی پہ جزوی موت ڈالتا ہوں۔ جس کا دانت گر گیا وہ مر گیا نا، جس کے بال سفید ہو گئے سیاہ بال مر گئے نا، جس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا توانائی مر گئی نا، جس کی آنکھوں پہ اینک آ گئی اور اینک کے بغیر اینک بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی آنکھیں کمزور ہوگی نا۔ تو پہلے میں اس کے جسم کے اعضاء کے فیملی پہ موت ڈالتا ہوں تاکہ یہ جاگ جائے کہ اب کان ایسے کرنے پڑتے ہیں، 2 ہاتھوں کے ساتھ 2 پاؤں کی ٹیک لگا کے پھر اٹھنا پڑتا ہے کسی کے۔ تو جس آدمی کے جسم پہ یہ منظر طاری ہو جائیں گویا میں نے دستک دی کہ تمہارے جسم کی فیملی کے کچھ لوگ مر گئے ہیں، اب تم سارے تیار ہو جاؤ۔ پھر جب وہ نہیں جاگتا تو پھر میں اس کے دور کے دوست مار دیتا ہوں، اس کو کولیگ تھا، کلاس فیلو تھا، تعلق دار تھا، وہ پوری موت اس پہ نافذ کرتا ہوں کہ اب جاگتے ہو تو پھر بھی اس کی تجہیز تکفین تدفین میں جاتا ہے۔ پھر اس کے ریزن تلاش کرتا ہے، وہ بوڑھا تھا، دشمنوں والا تھا، بیمار تھا، 10 سال سے شوگر تھی، کینسر ہو گیا تھا، لیکن جو اصل ہوتا ہے کہ وہ ایک نوک تھی دستک تھی اس پہ نہیں جاتا، اس کی موت کی کازز اور ریزن تلاش کرتا ہے، سبب بتاتا ہے۔ لیکن موت کا جو سبب تھا کہ تیار ہو جاؤ میں شکاری ہوں اور شکار کو میں قریب تر آ رہا ہوں، پھر بھی نہیں جاگتا تو پھر میں اس کے رشتہ دار مار دیتا ہوں، چچا پھوپھا خالو ماموں وہ مر جاتے ہیں۔ پھر بھی نہیں جاگتا تو پھر میں گھر کے اندر اس کا باپ فوت کر لیتا ہوں، بیٹی فوت کر لیتا ہوں، بھائی فوت کر لیتا ہوں، بیوی فوت کر لیتا ہوں۔ پھر بھی نہیں جاگتا تو آپ مجھے بتائیں کہ اب میں مزید دستک اس کو کیا دوں؟ اگر میں اتنی دستکیں دے چکا ہوں اور پھر بھی نہیں جاگا تو پھر میں کیا کروں؟ میں دستکیں دے کے پوچھ بیٹھا مکی سے مکان سے، تو ہم سفر ہے نہ ہم نفس ہے، کسے خبر ہے کہ تو کدھر ہے؟ میں دستکیں دے کے پوچھ بیٹھا مکی سے مکان سے، تو میں نے اس کے جسم پہ موت ڈالی، میں نے اس کے دوستوں پہ موت ڈالی، میں نے اس کے رشتوں پہ موت ڈالی، میں نے اس کے گھر کے اندر یہ باپ کا چارپائی تھی، یہ بیوی کی چارپائی تھی، یہ بیٹے کا کمرہ تھا، یہ پوتے۔ تو جب پھر بھی نہیں جاگا تو میرے پاس اب کوئی اس کے علاوہ دستک دینے کا چانس کوئی نہیں تھا کہ میں اس کے وجود پہ اپنا پورا ہاتھ ڈالوں اور اس کے روح نکال لوں۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر استقبال کرنے والوں کا الوداع بھی کرنا چاہیے، جس طرح ہم نے کہ اس کو ویلکم کیا۔ مہمان بلاتے ہیں، مہمان بلانے کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے آئیے تشریف لائیے، ہاتھ دھوئیے کمرے میں۔ پھر جب الوداع ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے الوداع کرنے کے طریقے، تو الوداع کئی قسم کا ہوتا ہے، جو اس وقتی مہمان کو الوداع کرنا، اور جو مہمان دنیا میں آیا تھا 40 سال کے بعد الوداع ہو تو اس کو الوداع کیسے کریں؟ سب سے پہلے الوداع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ گھنگرو بچ چکے، پنڈلیاں ٹکرا چکی ہیں، حاضر غائب ہو چکا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وجود بکھرنے لگا، جسم ٹوٹ پھوٹ کی زد میں ہے، ہر طرف سے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر حدیث میں آتا ہے کلمہ طیبہ پڑھا کرو، کہا نہ کرو، کلمہ طیبہ کہا نہ کرو۔ اس وقت وہ شدید بحران میں ہوتا ہے۔ جس آدمی کی کشتی حیات فنا کے بھنور میں ڈوب گئی، آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی کشتی جاری اور وہ سمندر کی خوفناک بھنور میں ڈوب گئی، بھنور تو 1 منٹ کے اندر 70 دفعہ چکر لگا دیتا، ٹانگیں کہیں، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، دانشور بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بھنور میں ڈوبنے والے انسان کو پوچھا جائے کیا گزری ہے تو کیا بتائے گا؟ تو اس طرح ایک آدمی کی زندگی کی کشتی فنا کے بھنور میں جب ڈوبتی ہے اس کو پہچان ہی کوئی نہیں، تو اس کو نہ کہو کلمہ پڑھو، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کیا بچے کیا، اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اتنی شکست و ریخت ہوتی ہے، اتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اتنے زلزلے جاگتے ہیں، اتنا آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں، فرشتے آگے پوچھ رہے ہیں کوئی خواہش تو لولا اخرتنی الی اجل قریب، قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر ان کے ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے سامنے یہ حاضر غائب ہو چکا ہوتا ہے، غائب حاضر ہو رہا ہوتا ہے، آدمی اتنے بکھراؤ میں ہوتا ہے مت پوچھو۔ مرنے والے کے اندر کی حسرتوں کو کائنات کے 8 ارب انسانوں پہ تقسیم کر دی جائے، کعبہ کے رب کی قسم کسی آدمی کے ہونٹوں پہ خوشی آ کے دستک نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی اتنا، ہمیشہ کی جدائی ہو رہی ہے نا، جو لوگ جدا ہوئے تھے انڈیا سے، بڑے پورے گھر چھوڑ کے آئے تھے، ان کو زخم آج تک نہیں بھولتے، باغ تھے، باغیچے تھے، گھر تھے، حالانکہ 50 سال ہو گئے اس سے، لیکن جس آدمی کی بھری پوری دنیا لٹ جاتی ہے اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھو کلمہ، اس کو حواس ہی نہیں ہوتے، دانش ہی نہیں ہوتی، خوف بکھر چکا ہوتا ہے۔
پہچان ختم ہو جاتی ہے، میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یادیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کو صرف یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سلپری انداز میں، پھسلتے انداز میں، جس طرح شہد کی مکھیاں ہلکی ہلکی بنبناٹ ہوتی ہے اس کے کان کے قریب، اس کو شعور دلائے بغیر یہ کو لا الہ الا، یہ الوداع کرنے کا پہلا طریقہ ہوتا ہے. پھر جب وہ فوت ہو جائے تو پھر دوسرے یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کیا کرو، آنکھوں کو. ابو سلمہ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا. پھر ابو سلمہ رضی اللہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور احد کے اگلے سال شہید ہو گئے. جو آدمی جس کو میدان جنگ میں زخم لگے اور سبب وفات کا وہی زخم بنے، بے شک وہ 2 سال بعد بھی فوت ہو تو بھی اس کو گروہ شہیدہ میں کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کی وجہ کاز یہ بنی، وجہ بنیاد یہ بنی کہ میدان جنگ کا زخم بنا. تو جب ان کا وفات ہوئی تو پھر آپ فرمایا ابو سلمہ کی آنکھیں بند کرو، چونکہ آدمی کے جسم اور روح اس کا تعلق قریبی ہوتا ہے. تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا، پڑے جو وقت تو پانی نہ جال میں آئے. جب پیدا ہوتا ہے تو روح اور جسم ساتھ ہوتے ہیں، 50 سال کے بعد ایک اس میں سے جدا ہوتا ہے. تو پھر آدمی جب ناک سے روح نکلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، دیکھتے دیکھتے جب نکلتی ہے تو آنکھوں کے وائپر نیچے گرتے نہیں ہیں، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر حدیث میں آتا ہے آنکھیں بند کرو اور پاؤں کے انگوٹھوں کو باندھ دو تاکہ آدمی سیدھی پوزیشن میں آ جائے الوداع کرنے کے. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو غسل دیا کریں. غسل 2 دیا کریں، ایک نہیں. ہمارے یہاں غسل 1 ہوتا ہے. کتنے دیا کریں بولے سارے جی؟ سارے بولیں. ایک کوئی شب بیداروں کو جگانے کے لیے میں نے یہ فکر رکھا ہے. اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ دونوں ہاتھوں کو یوں کرنا، یہ ہوتا ہے نیت کرتا ہوں نیند کی واسطے اس بیان کر. اللہ اکبر. نماز کی نیت نہیں ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ نماز کی نیت ہوتی ہے نا. تو اس طرح بیان کے اندر سونے کی ایک مہذب نیت ہوتی ہے. دونوں ٹانگوں کو اٹھایا، ہلکا دیا، آنکھیں جھکے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں سکینہ نازل ہو. یہ کیسی سکینہ ہے؟ جو قرآن و حدیث سے محروم کر کے. کیوں جی؟ یہ سکینہ ہے جس کو کہا جائے گا. یہ ہوتا ہے سونے کا ایک بڑا. اور پھر یہ پرانے ساتھیوں کا طریقہ ہوتا ہے. ایسے انداز سے سوئیں گے، پھر خراٹے پھر دائیں بیوان کو متوجہ کریں کہ حضرت مہربانی کرو، ہماری بیان خراب کر رہے ہو، سو سے لیکن خراٹوں کے بغیر تو سونے کا اہتمام کرو. تو اس وقت 2 غسل دو، مرنے والے کو 2 غسل دو. ایک ہے پانی سے غسل، H2O سے پانی سے غسل، اس کو دبا کے دو. عہد نبوی میں یہ تھا کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی کو نیم گرم کر کے غسل دیتے تھے. اس سے پھر بیری کے پتوں سے نکلنے والا لیکوڈ صرف بن جاتا تھا، صابن بن جاتا تھا. وہ پھر مسام کی میل نکال لیتا تھا. میل نکلنے کے بعد یہ ثابت تھا کہ لے کے تو میل بھی نہ جا سکے، اکٹھا کتنا کرتے رہے. یہ ایک دنیا کی نشے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اب ہمارے یہاں صابن آ گئے. پھر پیٹ کو اتنا پریس کرو کہ نالیوں کے اندر چھپی گندگی باہر نکل آئے، کہ گندگی بھی ساتھ نہ لے جا سکے، مسام کی میل نہ لے کے جا سکے. پھر بیٹیوں کا حق مارا، نجائز قبضے کیے، جھوٹی گواہیاں دی، 2 نمبر قبضے کیے، نجائز مقدمے لڑے. لے کے تو میل کم از کم اتنے حرام خوریوں کے بعد میل تو لے جاتے کم از کم. اتنا جو ایمان کو بیچا، حیا کو بیچا، اپنے بھائیوں کو برباد کیا، بیٹیوں کو رخصت کیا، دھوکے دیے، نجائز FIR کاٹیں، ACR خراب کی. اس کا سبب اتنا تو تھا کہ اتنی جو حرام زدگی کی تو کم از کم اتنے کے بعد تو میل تو لے جاتے، میل بھی نہ لے جا سکے، گندگی بھی نہ لے. یہ ہوتا ہے طریقہ. ایک غسل یہ دو کہ دھوکے کے بعد کم از کم میل لے جانے کا استحقاق بھی نہ رہا تو باقی کیا لے گیا، باقی چیزیں چھوڑ دو. مسام کے اندر چھپے جانے والی میل کو شریعت روادار نہیں ہے مرنے والوں کے ساتھ لے جانے کے. باقی دوسرا غسل یہ دو کہ اس کے قرض اتارا کرو. قرض روح کا غسل ہے اور پانی جسم کا غسل ہے. حضرت عمر کے وفات کا وقت ہے تو 86,000 درہم کے مقروض تھے. تاریخ انسانی کا پہلا خلیفہ ہے جو دوران خلافت 10.5 سال میں 22 لاکھ مربع میل پہ، ڈاکٹر صاحب 22 لاکھ مربع میل پہ فاتح حکمران، اور وفات کے وقت 86,000 درہم کا مقروض ہو کے فوت ہوا. انسانیت کی طویل تاریخ میں اتنا لمبا زمانہ اور اتنا لمبا اقتدار اور اتنا گہرا قرض لے کے فوت ہونے والا یہ وحد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنا کہ یہ صحابیوں اور مہاجروں اور بدریوں اور احدوں اور سابقون اور اپنی جگہ، لیکن یہ ساری نیکیاں قرض کو دور نہیں کر سکتی. امام شافعی نے وفات کے وقت کہا تھا میرا غسل فلاں تاجر دے گا. وہ تاجر کے پاس گئے، کہنے لگے پانی سے تم دے لو، اس کے امام شافعی کے قرضہ میرے ذمہ لگا دو. یہ دوسرا غسل کا انتظام ساتھ ضرور کہ یہ غسل نہیں ہے تو باقی غسل زمزم سے بھی دیتے رہو، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے محبوب نے 4 روپے والے مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا. 4 روپے تھے. قرض بینک کا ہو، قرض دوست کا ہو، قرض بیٹی کا ہو، قرض کولیگ کا ہو، یہ نہ کرو. دنیا کی کوئی نیکی قرض کے داغ کو دور نہیں کر سکتی. تہجد، چاشت، اشراق، اوابین، عمر، حج تک اپنی جگہ، لیکن یہ کمپنسیشن نہیں ہے قرض کی. اگر آپ کہیں کہ اس سے قرض نہ اس نہیں، دھوکے میں نہ رہے.
یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اپنی تسبیحات پہ، عمروں پہ، ماتھے کے محراب پہ خوش ہو کر لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ بے شک حکومت آپ کے حق میں کر دے، سپریم کورٹ آپ کے حق میں کر دے، آسمان کا خالق سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظیر بنا کر اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتا، وہاں کا نظام میں اپنے پیسے دینے ہیں، پیسے دو، باقی اپنے. تو یہ دوسرا قرض، دوسرا غسل یہ ہے کہ قرض ادا کے. پھر اس کے بعد کفن دو. کفن بھی دو دیا کرو مرنے والوں کو. کفن ایک تو کفن وہ ہے جو جسم کی برہنگی کو ڈھانپتا ہے، سطر کو ڈھانپتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹس نظر نہ آ جائیں. کفن دو. یہ کفن عام بھی ہو سکتا ہے، پرانا بھی. سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا بیٹا پرانے کپڑے دے دینا، مرنے والے کے لیے پرانے کپڑے ہی کافی ہوتے ہیں، نئے کپڑوں کے مستحق زندہ لوگ ہو کے کرتے. اگر بخشا گیا تو تیرے رب باپ کو اللہ ایک جنت سے اچھا لباس دے دیں گے، اگر نہ بخشا گیا تو جسم کے اوپر کفن کیا، قبر تو کھال تک کو نوچ کے لے لے کے. اس لیے پہلا کفن یہ ہے کہ آدمی کا سطر نظر نہ آ جائے، ڈھنپ جائے، اس کے لیے کپڑے کا کفن دو. دوسرا یہ ہے کہ مر جانے والوں کے اوپر پھر اس کی سطر پوشی بھی کرو، جس طرح عیب پوشی بھی کرو. اس کی جس طرح سطر پوشی کی نا، اس کا جسم ڈھانپ دیا، اس طرح اس کو ڈسکس نہ کرو وہ شرابی تھا، جھوٹا تھا، زانی تھا، متکبر تھا، یہ بھی نہ کہو. اس لیے کہ یہ دوسرا سطر پوشی ہے، معاف کر دو. اس کے عزت کے اوپر معافی کا کفن ڈال دو، معاف کر دو جو بھی تھا. اب اللہ کے پاس چلا گیا، میرے اس کے اختلافات اپنی جگہ تھے، لیکن مرنے کے بعد یہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. آپ علیہ السلام منع کیا کرتے تھے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض. بخاری کی روایت ہے کہ تم زمین پہ اللہ کے خلیفے ہو. جب تم کسی کی عزت کو پامال کرتے ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کا آپریشن کرتے ہو، سرجری کرتے ہو، دلائل کے نام پر یہ کرتے ہو، چھوڑ دو. پھر جب وہ مر گیا تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو اور کہو یا اللہ میں نے معاف کیا. اس کی غلطیوں کو ڈسکس کرنے سے اس کی شخصیت پارا پار ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھو. جنازوں میں دو چیز کا خیال رکھا کریں. ایک تو جنازہ قریبی عزیز پڑھائے. بچوں کو بی کام کراؤ، سی کام کراؤ، ڈی کام کراؤ، سی ایس ایس کراؤ، پی سی ایس کراؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن بچے کو اس قابل بناؤ کہ آپ کو مسنون طریقے پہ جنازہ پڑھا کے رخصت ہو سکے. کبھی کبھی بچوں سے پوچھا کرو بیٹا مجھے جنازہ سناؤ، اگر تمہیں جنازہ پڑھانا پڑ جائے تو جنازہ کیسے پڑھاؤ گے؟ اس لیے کہ علماء کو لے آؤ. علماء جنازوں کے ان کو پریکٹس ہوتی ہے، ان کے ہاں تقویٰ ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا. بخشش کا تعلق صفت درد سے زیادہ ہوتا ہے، تقویٰ سے کم ہوتا ہے. بیٹے کو جو درد باپ کا ہے، باپ کو جو درد بیٹے کا ہے، شوہر کو جو درد بیوی کا ہے، بہن بھائی کو جو درد بہن کا ہے، وہ شیخ الحدیث بھی، امام کعبہ بھی، اس کا نیچرلی درد ہو نہیں سکتا. تو بخشش کی بنیاد تقویٰ کم ہوتی ہے، درد زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ سکھاؤ. یہ پہلی چیز ہے. بچوں کو سب کچھ پڑھایا لیکن بچہ جنازہ نہیں پڑھا سکا تو بچے کو کیا کیا؟ بچہ میں تیرے پی ایچ ڈی کو، پوسٹ ڈاکٹر کو، سی ایس ایس کو، پی سی ایس کو، ڈاکٹر ایف ایس سی کو میں تمہارے کیا کروں بچہ؟ تم تو میرا جنازہ نہیں پڑھا سکتے. ایک تو یہ ہے کہ گھر میں اتنا تلاش کرو کہ کوئی جنازہ پڑھا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والے یہ لے کے چلیں کہ جنازہ کو رسم دنیا نہیں ہے. جنازہ ایک اجتماعی معافی ہے کہ جس طرح ایک بچہ گستاخ ہے اور اس کا بچہ پھر مختلف لوگوں کو لے جاتا ہے ابا کے پاس کہ مہربانی کرو آپ میرے ابا کے سسر ہو، آپ میرے ابا کے استاد ہو، آپ میرے ابا کے کولیگ ہو، آپ میرے ابا کے دوست ہو. یہ سارے 30-40 کو لے کے جاتا ہے نا، تو شام کو دستک ہوتی ہے، باپ نکلتا ہے، دیکھتا ہے گستاخ بچہ پیچھے کھڑا ہے، آگے ایک محسنین کی لائن کھڑی، تم کیسے، کسی کا اخلاقی احسان، کسی کا معاشی احسان، کسی کا جذبات کا، جی ہم اس کو لے کے آئیں. تو وہ پھر اس کا ٹیمپرمنٹ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کول ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ لے کے آئے ہو، میں کس کا احسان کا انکار کروں؟ یہ تو سارے لے کے آ گئے ہو. میں اب اگر سخت بولا تو یہ کہیں گے تم نے اس کو نہیں کیا، ہمیں کیا. میں نے اگر گالی دی وہ کہیں گے تم نے اجتماعی گالی ہم کو دی، تم نے ہمیں بھی نہیں دیکھا. جنازہ اسی نفسیات کا نام ہے کہ اس میں تاجر جاتے ہیں، عابد جاتے ہیں، زاہد جاتے ہیں، وائز جاتے ہیں، حاجی جاتے ہیں، شب بیدار جاتے ہیں، وہ یا اللہ معافی دے دیں. یہ اس نفسیات کا نام جنازہ ہے، رسم دنیا کا نام نہیں ہے کہ وہ ہمارے باپ پہ آیا تھا ہمیں اس کے باپ پہ جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا حق یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے تو قبر کچی بنائی جائے، قبر پکی نہ بنائی جائے. اللہ کے محبوب کی وفات کا وقت ہے تو مدینہ منورہ میں قبر جو کھودتے تھے وہ بغلی کھودتے تھے، مکہ میں جو قبر کھودتے تھے وہ صندوق کی کھودتے تھے. اب اللہ کے محبوب کے لیے کس قبر کا انتخاب کیا جائے، صحابہ میں اس بارے میں بھی اچھی بھلی بحث جاری ہوئی. مدینہ کے جو گورکان تھے ابو عبیدہ بن جراح تھے، مکہ کے جو مدینہ کے ابو طلحہ تھے، اور مکہ کے جو گورکان تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے. مدینہ میں ان دو گورکنوں کو آ کے اللہ کے محبوب نے مواخات کے نام پہ بھائی بنا دیا. تو صحابہ نے کہا اب طے کر سکتے تھے کہ ابو طلحہ کو بلا لیں، مدینہ کے طے کر سکتے تھے ابو عبیدہ کو بلا لیں مکہ. انہوں نے کہا نہیں قبر کا انداز کون سا ہو. انہوں نے کہا دو بندوں کو بھیج دو، پہلے ابو طلحہ ملے گا یا پہلے ابو عبیدہ ملے گا، جو پہلے ملے گا ہمیں اس طرح سے اشارہ ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے یہ قبر کا انتخاب پسند کرتا ہے.
آپ اندازہ فرمائیں صحابہ اللہ کے محبوب کے خیش کے احترام میں کہاں تک چلے جایا کرتے تھے۔ پھر دونوں نکلے تو ابو طلحہ انصاری، یہ انصاری تھے، ابو عبیدہ بن جرح مہاجر تھے، تو ابو طلحہ انصاری مل گئے، تو قبر اچھی کھودی جائے۔ پھر دوسری ہے کہ قبر کو کچا رکھا جائے، قبر کو پکا نہ رکھا جائے۔ پکی قبریں عبادت کا ذوق پیدا کرتی ہیں، کچی قبریں عبرت کا شوق پیدا کرتی ہیں، اور زیارت قبور کا مقصد عبرت کشید کرنا ہے، عبادت۔ قبروں کو پکا بنانے سے حضور نے لعنت فرمائی قبر پکا بنانے والوں پر۔ یہ تو کچھ کم نصیب مذہبی طور پر فنکاروں کا کام ہے کہ جو حالانکہ مرنے والوں کو دینا زندہ والوں کے ذمہ، زندہ رہنے والوں کے ذمہ ہے کہ مرنے والوں کو کچھ دو، اور یہ کم نصیب ایسے ریجیکٹڈ اور معاشرے کے دھتکارے لوگ تھے، انہوں نے دینے کے بجائے مرنے والوں سے لینا شروع کر دیا۔ یعنی انسانی زندگی کے اندر سب سے کرپٹ ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مرنے والوں کو کیش کرواتے ہیں، قبر بنا دی پکی فانوس میں، حالانکہ شریعت نے منع کیا تھا۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ مرنے والوں کو الوداع کرنے سے پہلے جب دفن کر چکے ہیں، مٹھی ڈال چکے ہیں مٹی کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 مٹھیوں میں یہ جملے دہرائیں، اور پھر اس کے بعد مرنے والے کی قبر کے پاؤں کی جانب آدھے سے پونا گھنٹہ یا پونے گھنٹے سے گھنٹہ کھڑے رہا کریں، چونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اتنی دیر میں مرنے والے کی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔